अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बयान लाएँ आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, और उन्वान है हज़रत उमर की फ़ौज और हजूर पाक का वाक़या, बहादुर नौजवानों की कहानी। बड़ा ही ज़बरदस्त बयान है। आपसे गुजारिश को पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ओ लोगो डरो परवरदिगार आलम से, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तुम्हारी मौत आए तो मुसलमान बन के मरो, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। महद से लेकर लाहद तक तुम्हारी सारी जिंदगी, तमाम जिंदगी के शुभाजात, शादी हो, गमी हो, तजारत हो, कारोबार हो, लेना देना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, तमाम का तमाम तुम्हारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के तरीके पे हो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ तक कि जब तुम्हारी मौत आए तो जनाजा मुसलमान का उठे। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वक्त लोगों पे ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इतने हालात बिगड़ जाएंगे, लोगों की यकीन तबाह हो जाएंगे, लोगों की ईमानी हालत में इतनी खराबी पड़ जाएगी। शाम को आदमी मोमिन है, सुबह को मौत आई तो ईमान की रत्ती पल्ले नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात साथ साथ गुजर रही है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमरा और साथ हैं। अरे वो जमात कितनी खुश नसीब होगी जिस जमात के साथ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हो। सहाबा किराम की आंखों ने देखा चंद जानवर हैं, उनके पैरों पे कुरानी आयात लिखी हुई है, वो गंदगी और गिलाजत खा रहे हैं। सहाबा लरस गए, कांप गए। ऐ अल्लाह की पाक पैगंबर, कुरान करीम की बेअदबी, कुरान करीम की तौहीन हो रही है। अल्लाह का कुरान पैरों पे लिखा है, गंदगियों में चूंच डबो रखी है, गंदगी खा रहे हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, मेरे साहबा, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा ही आएगा, लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनेंगे, पर काम ऐसे करेंगे जैसे ये जानवर कर रहे हैं। एक और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोग बड़े खुशगुलो होंगे, खुशीलान होंगे, पढ़ते हुए तुम्हें बड़े अच्छे लगेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी प्यारी उंगली अपने हलक मुबारक पे रखी और फरमाया, लोग कुरान पढ़ा करेंगे पर कुरान यहाँ से नीचे नहीं उतरेगा। एक और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोग सिर्फ कुरान मजीद को हाथ लगाने का अदब करेंगे। हाथ ना लगाओ, कुरान का अदब करो, ऊंची जगह रखो, अदब करो, लेकिन अमल के मैदान में मेरे कुरान से कोई नहीं पूछेगा। तो मुसलमान वो है जिसकी जिंदगी, जिसका हर कौल फेल, जिसकी हर हरकत और सकनात अल्लाह के कुरान के मुताबिक। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिन लोगों को मुसलमान बन के मरने का शौक हो और ये चाहते हो कि मुसलमान बन के मेरी मौत आए, तो उसे चाहिए कुल अतीउल्लाह वर रसूल,
میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے. جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا. مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے, ان کی ادائیں پسند ہے, ان کی تمام رات دل کی عبادت پسند ہے. ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے, راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے. اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو, آدھی رات کو اٹھو, پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو, میرا قرآن ہو, پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے. سبحان اللہ. آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں. پچھلی رات کو کون اٹھے گا, کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے. جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے, پچھلی رات کی عادت پڑ جائے, نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے, خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے. واقعات ہیں بزرگان دین کے. کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی. اس میں بڑا لطف ہے. وہ ایک جوہری کی دکان تھی, موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے, نوکر بے شمار ہے, کاروبار بہت بڑا ہے. ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, سارا دن دکان کے سامنے بیٹھا. دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی, فقیر نے واپس کر دی. شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی, آپ نے قبول نہیں فرمائی. فرمایا تو میں خیرات لینے والا فقیر نہیں, کہ اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں تو اتنا مصروف ہے, اتنا مشغول ہے, تو مرے گا کیسے, تیری موت کیسے آئے گی. اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا. بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا. دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے, ملازم دیکھ رہے ہیں, بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں. فقیر کہنے لگا میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو, یہاں بتا تو کیسے مرے گا. اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی. فرمایا میں یوں مروں گا, میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں, مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں. میں نے کبھی کسی کو, اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں. مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں. تو ارشاد فرمایا ایسی موت مرو, اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں. او لوگوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, گھر والے نہیں روئے, مدینے کے یتیم روئے, مدینے کی بیوہ روئی, مدینے کے محتاج روئے. عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا. قرآن مچ گیا مدینے میں, اندھیرا چھا گیا مدینے میں, حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا. کن حالات میں, اللہ اکبر, امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فجر کی نماز پڑھانے لگے. اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی, محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے, چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور سیدنا
سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے، سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور ہے۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل رہی ہے، اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ شام کے وقت فرمایا کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے۔ 2 انصاری نوجوان کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں۔ دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ اس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی اور آدھی رات میں جاگوں گا۔ ایک سو گیا، جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے کچھ ملے گا، یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیسی نماز پڑھتے تھے صحابی نے نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے، اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے، اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا، پیٹھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر آیا کمر میں لگا، اسے کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، خون نکلا، خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، شور میں جایا، رے نماز ختم کر دے، پہرے داری میں خلل واقع ہو، دشمن حملہ نہ کر دے، حضور ناراض ہو جائے۔ اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا، رویا، ساتھیوں سے کہنے لگا او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا۔ صحابہ نے بتایا یہ جو تم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ لوگ اچھا، گھر گیا، گھر جا کر وہ کپڑے اتارے، چولہے
پتیلے میں آگ جل رہی تھی، آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے جلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا۔ نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا، ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں، 1000 مرتبہ کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، اوہو بہت گناہگار آدمی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے۔ فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو، اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، آلہ کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں، نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالنے صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا۔ 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے
اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہی ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے کروڑوں مبارک ہو، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قریب دفن کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ سبحان اللہ، حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے، میرا پیارا شوہر موجود ہے، میرا ابا موجود ہے، میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی، نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، نبی کے قدم ہوں گے، میرا سر ہوگا، میری سعادت بنے گی، خوشبختی بنے گی۔ تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے، پھر بھی اللہ پاک مجھے
अपनी अतायात से नवाज देगा। फारूक आजम वही मांग रहे हैं, मेरे बेटे जाओ और जाके ऐसा सिद्दीक सी भीख मांग के आओ। ऐ मेरे बेटे हज़रत आयशा को जाके मेरा आखिरी सलाम कहो और ये कहो, है छुपाए मुँह कफन में आज उमर और सवाली आपसे है सर बसर। वो फारूक आजम जो जमीन पे कोड़ा मारे, सलसले के वक्त में जमीन साकिन हो गई। हुजूर फरमाते हैं, जिस राह से उमर गुजर जाए शैतान उस राह से नहीं गुजर सकता। इस राह से उमर गुजरता है, इस राह से। आज उस उमर का आखिरी वक्त है जिसको आका दो आलम ने अल्लाह मियां के हुजूर में दामन फैला के, चोली फैला के मांग के लिया था। फरमाते हैं, मेरे बेटे जाओ इजाजत मांगो ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और जाकर के यूं कहना कि ऐशा वो कब्र मुबारक की जो जगह तुमने अपने लिए रखी है, इसको बस लिल्लाही इजाजत दीजिए ताकि कदमों में नबी के जा बिछे। ऐसा सिद्दीका तेरा अल्लाह भला करेगा, मैंने बहुत बड़ी भीख मांगी है, अल्लाह मियां तेरा मुझे इसकी जज़ाए खैर देगा। उमर फारूक का आखिरी वक्त है, तुझसे भीख मांग रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अरे ना और न कोई और नबी आ सकता है, न कोई पैगंबर आ सकता है, न गुंबद खिदरा बन सकता है, न मुझे कब्र की ऐसी जगह मिल सकती है और कोई मांगता तो मैं ना देती। मेरे महबूब ने जिसको अल्लाह मियां से मांग के लिया हो, उम्र फारूक को जवाब देते हुए शर्म आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बयान आपने समाअत फरमाया, बड़ा ही ज़बरदस्त बयान फरमा रहे थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब। उम्मीद करते हैं आज का बयान आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले जो नए बयान हैं वो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, सहाबा कराम ने बड़ी ही मोहब्बत की हुजूर से, हर हाल में, भूख में, प्यास में, तंगी में और जो है फाके काटे, पेट पर पत्थर बनने और कई दिन भूखे रहे, मगर हुजूर से उन्होंने वफ़ा की हर हाल में और हुजूर की बताए हुए जो रास्ता था उसी रास्ते पर ही चले और हुजूर की निस्बत का जो उनको फ़ायदा मिला वो ये था कि हर वक्त वो हुजूर की बारगाह में रहते और हुजूर से ही सब कुछ सीखा उन्होंने कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरीके से जंगें करनी हैं और इस हालात में, इस वक्त में कैसे गुजारना है। हर वक्त में हुजूर उनको समझाते रहते। जब भी किसी सहाबी पर कोई मसला बनता या कोई इस किस्म की कोई बात होती तो वो हुजूर के पास ही जाते। अगर किसी से कोई ख़ता भी हो जाती तो वो फिर भी हुजूर के पास जाते और कहते कि हमसे ये ख़ता हुई है तो हमें माफ़ी और तौबा का रास्ता दिखाएं। तो हुजूर फिर अपने सहाबा कराम की मदद भी करते थे। और हमें चाहिए कि हम भी हुजूर के इस प्यारे दीन के साथ मिल जाएं, शामिल हो जाएं और जो है जिन बातों से हुजूर ने मना फरमाया है तो उनसे हरगिज़ रुक जाएं, मना हो जाएं और जो है जिन कामों में हुजूर ने हमारे लिए बेहतरी और फ़ायदा रखा है सिर्फ वही काम करें। हुजूर से वालिहाना अकीदत वाली मोहब्बत रखें, हर बात से पहले, हर काम से पहले। और कोई भी आप काम करें तो देखें कि शरीयत हमें क्या कहती है, हुजूर ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। तो अगर आप इस तरह हुजूर की ज़िंदगी गुजारे हुए ज़िंदगी के दिन देखेंगे
تو پھر آپ کبھی بھی کسی غفلت کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور جو ہے آپ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے کہ آپ صرف حضور کے ہی زندگی کو سوچ کر جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بڑا ہی پیارا مرتبہ ملے گا۔ اور جس نے حضور کے اخلاق کو سمجھا اور ان جیسا اخلاق کرنا چاہا کسی سے تو اس نے بھی عزت پائی۔ تو حضور نے اخلاق اور پیار کا درس جو دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بھی اس کو بھی پوری طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں اور دین میں پورے طریقے سے شامل ہوئیں، کیونکہ دین میں پوری طرح سے شامل ہوں۔ دین ہی حضور والا عزت والا ہے اور حضور بھی عزت والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے دین کے ساتھ جڑیں، ہر وقت حضور کے ساتھ وفا کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ان پر درود و سلام پڑھیں، درود و سلام کا نذرانے پیش کریں۔ تو یہی وفا ہے حضور سے۔ حضور نے ہر وقت رو رو کر اپنی امت کی دعائیں کی اور امت کی شفاعت کی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ حضور سے محبت کریں، حضور سے اپنا رشتہ قائم رکھیں اور مضبوط کریں اس کو، زیادہ سے زیادہ حضور سے وفا کی جائے۔ حضور نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے روکا جائے، اور جو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے صرف اسی پر ہی اپنے آپ کو ٹھہرائے اور گزارا کرے، اور جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ جیے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے کو دیکھیں، اوپر والے کو مت دیکھیں۔ جب آپ اوپر والے کو دیکھیں گے تو زندگی سے آپ بڑے ہی مایوس ہوں گے۔ ہمیشہ خود سے نیچے والے کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے خود بخود صبر اور شکر کا عادی بھی بن جاتا ہے، اور جو ہے فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ صبر و شکر کا بڑا ہی فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر صبر اور شکر کر لے گا تو قیامت کے دن میں اس کی تھوڑی نیکیوں پر بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، کتنی پیاری بات حضور نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے ساتھ اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے کی ہے، تو ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کا جو بیان ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں۔ ثواب اور صدقے کی نیت سے ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ لاتے رہیں گے آپ کے لیے بڑے ہی پیارے پیارے اور زبردست بیان، ہر دن ہر مہینہ کے حوالے سے جو بھی پیارے پیارے ٹاپک ہوں گے ہم آپ کے لیے بیان لاتے رہیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہمیں سپورٹ کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیا کریں، ویڈیو کو پورا بھی واچ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بڑے ہی زبردست بیان لاتے رہیں گے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بیان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔